बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामलात कोर्स के जो मौज़ूआत थे उन मौज़ूआत में से आज हमारा चौथा मौजू और चौथा सब्जेक्ट शुरू हो रहा है। ये है शिरकत और पार्टनरशिप के बुनियादी उसूल और ज़वाबित वगैरह। शिरकत के हवाले से शिरकत पर अरबी में कई किताबें मौजूद है, उर्दू में भी इस पर मौजूद है। उर्दू में हज़रत शेख उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इमरान अशरफ साहब की PhD का मकाला है शिरकत और मुजारबत असर हाजिर में, वो आप देख लीजिए, उसमें बड़ी बड़ी बारीकियाँ हैं। इसके अलावा अरबी में इस पर कई किताबें मौजूद है। माहिर शरइय्या देख लीजिए जो शिरकत का मेयार है। तो तफसीलात के लिए उसको आप देख सकते हैं, जिस पर हमने शुरू क्लासेस में कुछ ना कुछ बताया था आपको कि किस मौजू के लिए कौन सी किताब देखनी चाहिए। यहाँ शिरकत के बुनियादी पॉइंट्स देखते हैं, चंद अहम बातें हैं शिरकत से मुताल्लिक़। शिरकत के जो अहम मबाहिस है और बुनियादी जो उन्वानात है उसको हमने 10 पॉइंट में जमा किया है या 10 हिस्सों में इसको जमा किया गया है। पहला है शिरकत का तारुफ, दूसरा पॉइंट शिरकत का सबूत, तीसरा है शिरकत की अक़साम, नंबर 4 पे है रअसुल माल के उसूल, नंबर 5 पे नफ़ा के और नुकसान के उसूल, नंबर 6 पे शिरकत मिल्क के उसूल, नंबर 7 पे शिरकत आक़द के उसूल, और नंबर 8 पे ये आम पॉइंट है, इसकी तफसील आएगी, अजीर को शरीक को अजीर बनाना, मतलब इसका मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। नंबर 9 पे है शिरकत का इख्तिताम और नंबर 10 पे है शिरकत के कुछ उमूमी ज़वाबित। तो इसको तरतीबवार ये बुनियादी चीज़ें हैं, इसको देख लेते हैं। फिर अगर इसके बावजूद भी आपके जहन में पार्टनरशिप और शिरकत से मुताल्लिक़ कोई सवाल वगैरह बचता है और किसी किस्म का कोई सवाल हो तो उसे आप जो है वो ग्रुप में वगैरह में या किस जगह यहाँ क्लास में कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम देख लेते हैं, बल्कि इस सफ़े में आपके सामने 3 पॉइंट हैं, तीनों को देखेंगे। एक शिरकत का तारुफ, और नंबर 2 पे शिरकत की सबूत, और तीसरा है शिरकत की अक़साम। तो इस सफ़े में इन 3 बातों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं शिरकत का तारुफ। शिरकत जो है ये शीन के ज़ेर के साथ है, रा पर सुकून है शिर, और काफ पर ज़बर है, आखिर में गोलता आती है अरबी में शिरकत। इसका लुग़वी माना होता है किसी को, यानी इंसान का किसी के साथ शरीक होना या किसी को अपने साथ शरीक करना। ठीक है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा अफराद के दरमियान में किसी चीज़ का मुश्तरक होना, कि हर एक का उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा हो, तो इसको कहते हैं शिरकत। एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है शरीका, शीन पर ज़बर, रा पर ज़ेर, शरीका। तो वो कंपनी के लिए इस्तेमाल होता है अरबी में, जो कंपनी है इंग्लिश में जिसको कंपनी कहते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है, ये शिरकत है। शिरकत की इस्तिलाही तारीफ जो है वो फ़ुक़हा ने तो अलग अलग अक़साम की अलग अलग तारीफ़ें की है, लेकिन फ़ुक़हा हनफिया ने इसकी जो जामे तारीफ़ की है वो यूँ है, इख्तिसासु इस्नैन औ अक्सर बिमहल्लिन वाहिदिन। इख्तिसासु इस्नैन औ अक्सर बिमहल्लिन वाहिदिन। क्या मतलब है इसका, कि 2 या 2 से ज़्यादा अफराद का किसी एक महल के साथ मखसूस हो जाना। महल का मतलब है कोई चीज़, कोई माल वगैरह। तो कोई माल है, कोई चीज़ है, उसके साथ 2 आदमी ख़ास हो गए या 2 से ज़्यादा अफराद ख़ास हो गए, मतलब वो चीज़ उन 2 आदमियों के साथ ख़ास हो गई, उन 2 आदमियों की मिल्कियत में आ गई, या 2 से ज़्यादा अफराद के दरमियान में वो चीज़ इक्वली या कम व बेश जैसे भी हो, लेकिन इस तरह 2 या 2 से ज़्यादा अफराद के साथ उसका इख्तिसास हो गया तो बस उसको कहते हैं शिरकत। एक और इस्तिलाह भी इस्तेमाल होती है आजकल, मुशारका। ये एक जदीद इस्तिलाह है, फ़िक़्ह में इसका तज़किरा नहीं मिलता, शिरकत ही से इसको लिया गया है, मुशारका।
मुशारका का मफहूम आजकल के तौर पे जब देखा जाए, गौर किया जाए तो ज़रा तंग है। शिरकत के अंदर आगे जाके आप देखेंगे सारी किस्में आती है, शिरकत इबाहत, शिरकत मिल्क, शिरकत अक़द वगैरह-वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। लेकिन जहाँ तक मुशारका है, तो मुशारका में उमूमी तौर पर सिर्फ़ शिरकत अक़द की एक ज़ैली किस्म है, वो आगे इंशाअल्लाह मैं एक नक्शा आपको बताऊँगा। उस नक्शे में आप देखेंगे, ये जो तीसरी किस्म है शिरकत अक़द, इसकी भी एक ज़ैली किस्म है, जिसको शिरकतुल अमवाल कहते हैं, शिरकतुल अमवाल। और एक और किस्म है शिरकतुल आमाल। तो शिरकतुल आमाल सर्विसेज में पार्टनरशिप करना, और शिरकतुल अमवाल यानी कि बाकायदा पैसों में पार्टनरशिप करना, तो ये कारोबार जिसको कह सकते हैं। तो इन ये दो सूरतें मुशारका के अंदर आती है। मुशारका में ये सारी किस्में नहीं आती, शिरकत बाहत, शिरकत मिल्क वगैरह, और ये सारी चीजें उसमें नहीं आती। तो इसलिए शिरकत का मफहूम जरा वसी है और मुशारका का मफहूम जरा तंग है। तो ये तो शिरकत से मुताल्लिक मुख्तसर सा तारुफ था। अब शिरकत की आगे अक़साम आप देखेंगे, तो ये जो शिरकत या पार्टनरशिप होती है, ये कभी किसी चीज़ में होती है, मसलन मकान 2 आदमियों के दरमियान शरीक हो गया, कोई दुकान किसी 2 आदमियों के दरमियान शरीक हो गया, कभी कारोबार में होती है कि पैसे लगाकर कारोबार शुरू कर दिया, कभी सर्विसेज़ में होगी शिरकत वगैरह-वगैरह। तो वो इंशाअल्लाह उसकी अक़साम आगे टाइप्स आगे आ जाएगी। दूसरी बात देख लेते हैं शिरकत का सुबूत। शिरकत के सबूत पर फुक़हा ने कुरानी आयात का भी तज़किरा किया है कि भाई कुरानी आयात से शिरकत और पार्टनरशिप साबित है। अहादीस का भी तज़किरा है, फुक़हा के इजमा का भी तज़किरा है, और अक़ल का भी तकाज़ा है कि भाई यानी कि चारों मआख़िज़ से, चारों उस बुनियादी जो सोर्सेज़ है उससे शिरकत का सबूत मिलता है। कुरान, सुन्नत, इजमा और अक़ल। कुरान के अंदर सूरह कहफ़ के अंदर आता है कि जब असहाब कहफ जो है, जब वो नींद से उठे तो उन्होंने आपस में पैसे जमा करके एक आदमी के पास रख लिए, एक आदमी को जमा करके पैसे दे दिए, और उसको कहा जाओ भाई बाजार से कुछ चीज खरीद के ले आओ, है ना। वो कुरान मजीद की एक आयत है, फबअसू अहदकुम बिवरक़िकुम हादिही इलल मदीनति फलयंजुर अय्युहा अज़का तआमन फलयअतिकुम बिरिज़्क़िन मिन्हु। वो जो आयत, उससे फुक़हा ने इसका इस्तिदलाल किया है कि भाई असहाब कहफ ने पैसे शरीक करके, बाहम पैसे मिलाए और एक आदमी को शहर की तरफ भेजा था। तो शिरकत का एक बुनियादी तस्वुर यहाँ से भी मिलता है। बहरहाल ये है कुरान मजीद की वो जो सूरह निसा के अंदर मीरास के अहकामात है, उसमें भी आता है ना, फ़इन कानू अक्सर मिन ज़ालिक फहुम शुरकाउ फ़िस सुलुस, के माँ शरीक बहन भाइयों को विरासत में बिल्कुल शरीक करार दिया था कि सारे पार्टनर हो जाएंगे विरासत में। बहरहाल अहादीस से भी इसका सबूत मिलता है। एक हदीस है जिसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नल्लाह यक़ूल अना सालिसुश शरीकैन, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं दो शरीकों के दरमियान तीसरा मैं हूँ। मतलब यह है कि इसमें बरकत है, और कोई शरीक दूसरे को धोखा न दे, किसी के साथ कोई गलत मामला न करे। इसी तरह फुक़हा का इस बात पर इजमा भी मौजूद है, सहाबा का इस पे अमल भी था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। बहरहाल तो अक़ल का भी तकाज़ा है, क्योंकि बड़े-बड़े जो मामलात होते हैं, कारोबार होता है, वो एक आदमी से अंजाम नहीं दे सकता, तो उसके लिए पार्टनरशिप की ज़रूरत पड़ती है। तो अक़ल का भी ये तकाज़ा है कि जायज़ होना चाहिए। तो बहरहाल अब जो तीसरे पॉइंट है उसको देखते हैं, वो है शिरकत की अक़साम। शिरकत की तो आजकल उलमा ने कुछ जदीद किस्में भी लिखी है, उसको आप जो है ना मायीर शरइया में देख सकते हैं। मायीर शरइया का उर्दू तर्जुमा भी हो चुका है, उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ हम जो बेसिक किस्में और फ़िक़ही नुक्ते नज़र से जो किस्में पढ़ेंगे, वो 4 किस्में पढ़ेंगे। एक है शिरकत इबाहत, दूसरी है शिरकत मिल्क, शिरकत मिल्क के अंदर फिर 2 है, तीसरी है शिरकत अक़द, इसके अंदर भी फिर कई किस्में आती है, और ये चौथी किस्म है, इसको शिरकत मुतनाक़िसा कहते हैं। ठीक है, ये तरतीबवार इसको देखते हैं। मैं आपके सामने एक नक्शा रखता हूँ, तो उस नक्शे को देखकर हम इस अक़साम को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो ये शिरकत की बुनियादी किस्में हैं, शिरकत इबाहत, शिरकत मिल्क, अक़द। फिर शिरकत मिल्क के अंदर ये 4, और शिरकत अक़द के अंदर ये 3 है, अमवाल, अमाल, शिरकत वजूह। और शिरकत अमवाल की भी 2 है, मुफ़ावज़ा ऐनान, अमाल की भी 2 है, मुफ़ावज़ा ऐनान, और वजूह की भी 2 है, मुफ़ावज़ा ऐनान। ठीक है? शिरकत इबाहत की तारीफ़ जैसे कि मैंने आपके सामने कर दी।
شرکت اباحت کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ کون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكا لأحد، یعنی وہ اشیاء جو کسی خاص شخص کی اونرنگ میں نہیں ہے، ملکیت میں نہیں ہے، ان اشیاء کے اندر لوگوں کا مشترک ہونا اور لوگوں کا پارٹنرشپ ان چیزوں میں یوں ہونا کہ ہر فرد کو یہ اجازت ہو کہ وہ ان چیزوں کو لے کر اپنی ملکیت میں داخل کر سکتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کی جو کسی خاص شخص کی اونرنگ میں، ملکیت میں نہیں ہے، تو ان چیزوں میں سب لوگ جو ہے ان کا حق ہے، کوئی بھی آدمی اس کو اپنی ملکیت میں لگا سکتا ہے، داخل کر سکتا ہے، بارش کا پانی، دریاؤں کا پانی، خودرو گاس، ہاں، جنگلات جو غیر مملوک جنگلات ہیں ان کے درخت وغیرہ، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں پورے تمام انسانیت اور پورے لوگ مشترک ہے، شریک ہے، ہر شخص اس کو اپنی ملکیت میں داخل کر سکتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں شرکتی اباحت۔ اچھا، شرکتی اباحت جو ہے، شرکت اباحت پر باقاعدہ ایک حدیث موجود ہے، اس ایک حدیث ہے جس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الناس شرکاء فی ثلاث الماء والکلأ والنار، کہ لوگ جو ہے وہ تین چیزوں میں شریک ہے، ٹھیک ہے، تمام لوگ تین چیزوں میں شریک ہے، کون کون سی چیزوں میں؟ الماء، پانی، پانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے گھر کے ٹینکر میں پانی ڈالا ہوا ہے تو آپ لوگ اس میں کوئی آدمی آ جائے اور اس کو اٹھا کے لے جائے اور ہر شخص کو اس پہ وہ ہے، نہیں، وہ مطلب نہیں، پانی کا مطلب ہے مباح پانی، جیسے دریاؤں کا پانی، بارش کا پانی، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہے الکلا، گھاس، گھاس کا مطلب ہوتا ہے خودرو گھاس، یعنی وہ گھاس جو خود بخود پیدا ہو جائے، کیونکہ وہ بھی مباح عام ہوتا ہے، اگرچہ کسی کی مملوکہ زمین میں پیدا ہو جائے تو مالک نے اگر کچھ عمل نہیں کیا اور خود بخود گھاس پیدا ہو گئی ہو تو مباح عام ہے، کوئی بھی آدمی اس کو کاٹ کر لے جا سکتا ہے، ہاں مالک نے کاٹ لیا وہ گھاس یا مالک نے اس کا باڑ وغیرہ لگا دیا، کچھ کام وغیرہ کر لیا جس کی وجہ سے، تو پھر اس کی اونرنگ میں آ جائے گا مالک کی۔ تیسری چیز ہے النار، یعنی آگ، یعنی ایسی آگ جو مباح عام لکڑی سے کسی نے جلائی ہو تو اس آگ پر ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ اس آگ کی روشنی کو استعمال کرے یا اس آگ کی تپش کو استعمال کرے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ہے، اس پر میں نے ایک مقالہ لکھا تھا عربی زبان میں، شرکت الاباحہ و تطبیقاتها المعاصرہ، تو وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تو جو باقی باریکیاں اور تفصیلات ہے کہ بھئی شرکت اباحت میں کون کون سی چیزیں آتی ہے، ہر چیز کی باریکیاں ہے، ہر چیز میں فقہاء کا اختلاف ہے، تو ساری تفصیلات میں نے اس میں عرض کی ہے، تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو دے دوں گا، یہاں صرف اس کا ایک بنیادی تصور آپ سمجھ لیجئے کہ شرکت اباحت کو کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم کی طرف آتے ہیں جو کہ ہے شرکت الملک۔ شرکت الملک کا مطلب ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ افراد کا کسی چیز کی ملکیت میں مشترک ہونا، ٹھیک ہے۔ مثلا خواہ انہوں نے کوئی کاروبار، کوئی عقد کیا ہو نہ کیا ہو، بس کوئی چیز ہے اور اس کی اونرنگ اور اس کی ملکیت جو ہے وہ دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان میں مشترک ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کو فقہاء یوں تعبیر کرتے ہیں کون الشیء مشترکا بین اکثر من واحد، کون الشیء مشترکا بین اکثر من واحد، ٹھیک ہے، کہ دو، مثلا والد صاحب مر گیا اور اس کی جو وراثت ہے وہ بچوں میں شریک ہے کہ نہیں، ابھی تک انہوں نے ڈیوائڈ کر کے تقسیم نہیں کیا، تو وہ شریک ہے سب میں، یہ شرکت الملک ہے، ٹھیک ہے۔ دو آدمی نے مل کے پلاٹ خریدا، 10,000 روپے، 10 لاکھ روپے ملا کے ایک پلاٹ خریدا، ابھی تک وہ پلاٹ دونوں کی ملکیت میں ہے، تو یہ شرکت الملک ہے، کیوں؟ اس چیز میں ان کی شرکت ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی خاص چیز میں جو شرکت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شرکت الملک۔ یہ باقاعدہ کوئی کاروباری کانٹریکٹ نہیں ہوتا، ہاں اگر کوئی کاروبار وغیرہ کرنا ہے اور اشیاء کی خرید و فروخت ہو رہی ہے تو وہ پھر الگ چیز ہے، وہ آگے آئے گا۔ تو شرکت الملک کا مطلب کیا ہوگا کہ کسی چیز کا دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان میں مشترک ہونا۔ اچھا، اس کے تحت پھر یہ تقریباً شرکت ملک کی 4 قسمیں بتائی جاتی ہے، عمومی طور پر 2 ہے لیکن 2 مزید بھی ہے۔ ایک ہے شرکت اختیاری۔ شرکت اختیاری کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پارٹنرز ہیں اور شرکاء ہیں انہوں نے اپنے اختیار سے کسی چیز کی ملکیت میں شرکت کر لی ہو۔ مثال کے طور پر 2 آدمیوں نے مل کر ایک مکان خرید لیا تو دونوں اس میں شریک ہوں گے، یہ شرکت ملکی اختیاری ہے، کیونکہ ان کے اپنے اختیار سے انہوں نے یہ شرکت کی ہے، ٹھیک ہے۔
دوسری قسم ہے شرکت جبری، اس کو شرکت غیر اختیاری بھی کہتے ہیں، یعنی ایسی شرکت ملک جس میں پارٹنرز کی کوئی اختیار نہ ہو، پارٹنرز کے اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے ہی شرکت نہ ہوئی ہو، بلکہ خود بخود ہی شرکت وجود میں آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں شرکت جبری یا شرکت غیر اختیاری۔ تو مثال اس کی وہی ہے جو ابھی میں نے آپ کو مثال دی کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور اس کے 5 بیٹے ہیں صرف اور کوئی نہیں ہے، والد صاحب کے پاس 10 کنال زمین تھی وہ رہ گئی، یہ 10 کنال زمین ان 5 بیٹوں کے درمیان میں شرکت ملک کی جبری ہے۔ کیوں؟ انہوں نے خود تو نہیں کیا کہ اس شرکت کی ہو، بس اللہ کی طرف سے ہو گیا، والد صاحب فوت ہو گئے اور زمین میں ان لوگوں کی شرکت خود بخود ہو گئی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرکتی جبری۔ یہ قسم ہے شرکت عین اور شرکت دین۔ شرکت عین کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی کسی متعین اور موجودہ مال میں، موجودہ چیز میں شریک ہونا، یعنی یہ جو ہے نا مستقل قسمیں نہیں ہے، اسی کے تحت آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، کہ مطلب شرکت ملک ایسی ہو جس کا تعلق کسی متعین اور موجودہ مال اور چیز کے ساتھ ہو، مثلا متعین بکری ہے اس میں شریک ہو گئے، متعین مکان ہے اس میں شریک ہو گئے لوگ، متعین زمین ہے فکس معلوم، یہ والی اس میں شریک ہو گئے، اس کو کہتے ہیں شرکت ملک کے اندر شرکت عین۔ اور شرکت ملک کے اندر یہ قسم ہے، اس کو کہتے ہیں شرکت دین۔ شرکت دین کا مطلب ہوتا ہے کسی مالی حق میں 2 یا 2 سے زیادہ افراد کا شریک ہو جانا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ یوں کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس پر لوگوں کا جو ہے وہ قرضہ ہے، ٹھیک ہے، تو 2 آدمیوں کا قرضہ ہے یا 3 آدمیوں کا قرضہ ہے، تو یہ جو لوگ دین میں شریک ہو گئے ان کو کہتے ہیں شرکت دین۔ لہذا مرحوم کے مال میں سے سب سے پہلے یہ جو شرکا ہے یا جو بھی قرض خواہ لوگ ہیں ان کو قرض ادا کیا جائے گا، اور جو ہے جس کا جتنا ہے وہ تو دے دیا جائے گا، لیکن یہ سارے کے سارے دین میں اور قرض میں شریک ہے، یعنی قرض کسی ایک شخص کے ذمہ لازم ہو جائے لیکن قرض خواہ جو ہے وہ 2 یا 3 ہو، 2 3 4، اور کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 3 4 انہوں نے سب نے مل کے قرض دیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے الگ الگ قرض دیا ہو، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر زید عمر بکر سب نے مل کے پیسے جمع کیے 5 ہزار اور ایک آدمی کو سب نے مل کے دے دیا، تو یہ بھی شرکت دین ہے۔ اور اگر الگ الگ دیے ہوں تو یہ بھی تقریباً شرکت، اس کو بھی شرکت دین میں شامل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ فرد ایک ہے اور اس کے ذمے کئی آدمیوں کی جو ہے وہ قرض ہے اور دین ہے، تو اس کو شرکت دین کہتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک صورت ہے شرکت کی۔ اچھا، یہ تو خلاصہ ہے شرکت ملک کا، ٹھیک ہے۔ تعارف، فی الحال آپ نے تعارف ہی سمجھنا ہے۔ اچھا ایک سیکنڈ، اچھا اب تیسری قسم کو دیکھتے ہیں جو کہ ہے شرکت عقد، ٹھیک ہے، یعنی پارٹنرشپ ان کانٹریکٹ یا کہہ سکتے ہیں اس کو۔ بہرحال اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ افراد جو ہے وہ اصل سرمایہ انویسٹمنٹ اور اس انویسٹمنٹ سے حاصل ہونے والے پروفٹ میں شرکت کا باقاعدہ کانٹریکٹ کر لے، ٹھیک ہے، یعنی جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اس میں بھی سارے شریک ہیں، سب کچھ لگا رہے ہیں، اور اس انویسٹمنٹ سے جو پروفٹ آئے گا، نفع آئے گا، اس میں بھی سارے شریک ہیں، کچھ حصہ سب کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ انہوں نے عقد کیا، کانٹریکٹ کیا، ایسا نہیں ہے خود بخود چیز وجود میں آ گئی شرکت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرکت عقد۔ فقہاء اس کی یوں تعریف کرتے ہیں کہ عبارت عن عقد شرکت بین اثنین او اکثر على کون رأس المال والربح مشترکا بینہم، ٹھیک ہے، کہ 2 یا 2 سے زیادہ افراد کا یوں شرکت کا کانٹریکٹ کرنا کہ رأس المال اور پروفٹ جو ہے وہ سب میں شریک ہوگا، مشترک ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے بنیادی طور پر شرکت عقد۔ مثال کے طور پر ہم 3 4 آدمی مل کے پیسے لگا دیتے ہیں، 2 لاکھ 3 کسی نے 2 لاکھ کسی نے 3 لاکھ، اور ہم نے کہا بھائی فلاں چیز جو ہے وہ فلاں چیز کا کاروبار کرتے ہیں، دکان ڈالتے ہیں، اور اس میں جو ہے جتنا پروفٹ ہوا آپ کو اتنا پروفٹ ملے گا، پرسنٹ اتنا پرسنٹ مجھے، اس طرح فلاں کو، یہ شرکت عقد ہے۔ اسی طرح جو ہے ہم نے یوں کیا کہ بھئی چلو پیسے ملاتے ہیں، پیسے ملا لیے، اب اس سے ہم پلاٹس وغیرہ خرید کر بیچیں گے آگے، اور جو بھی پروفٹ آئے گا تو وہ جو ہے اس کے ضمن میں کبھی کبھی شرکت ملک بھی آ سکتی ہے کہ جب آپ پلاٹ خرید لیں گے تو جب تک پلاٹ موجود ہے تو اس میں آپ لوگوں کی شرکت ملک ہوگی، لیکن یہ کہ شروع میں جو آپ نے چونکہ کانٹریکٹ کیا تھا وہ ایک کاروباری کانٹریکٹ تھا تو وہ شرکت عقد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر شرکت عقد کی تعریف۔
اب شرکت عقد کے اندر میں نے آپ کو بتایا شرکت عقد کے ذیلی قسمیں 3 ہے، شرکت الاموال، ٹھیک ہے، شرکت اعمال اور شرکت وجوہ. ان کو دیکھ لیتے ہیں. شرکت الاموال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ افراد باقاعدہ سرمایہ فراہم کر کے نفع پر شرکت کر لے اور یہ طے ہو جائے کہ بھئی سارے کام کریں گے یا بعض لوگ کام کریں گے اور جو نفع ہوگا وہ آپس میں تقسیم کریں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرکت الاموال. باقاعدہ سارے شرکا باقاعدہ پیسے لگائے، ٹھیک ہے، انویسٹمنٹ کرے اور یہ بھی طے ہو جائے کہ سارے کام کریں گے یا بعض کام کریں گے اور پھر جو پروفٹ آئے گا وہ آپس میں تقسیم کریں گے. تو باقاعدہ شرکت العقد کے تحت یہ جو قسم ہے اس میں سب کی طرف سے سرمایہ اور پیسہ ہونا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری قسم ہے شرکت الاعمال. شرکت الاعمال کو فقہ کتابوں میں بعض میں شرکت الصنائع بھی کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام سمجھ لیجیے شرکت الصنائع بھی ہے صاد کے ساتھ، اور اس کو شرکت التقبل بھی کہتے ہیں. شرکت التقبل، ٹھیک ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شرکت الاعمال کا آپ کہہ سکتے ہیں سروسز میں پارٹنرشپ کرنا. سروسز میں کوئی سرمایہ ورمایہ نہیں ہے، بس سروسز میں پارٹنرشپ ہو رہی ہے. مثلا 2 یا 2 سے زیادہ افراد ہے، ان کے پاس ایک ہنر ہے، ایک سکل ہے، ٹھیک ہے، اور اس سکل کی بنیاد پر وہ آپس میں پروفٹ اور نفع کمانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے وہ آپس میں یوں ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ چلو بھئی مل کر یہ دکان مثال کے طور پر کرائے پر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم تینوں مثال کے طور پر میں نے درزی کی مثال لے لیتے ہیں. ہم تینوں درزی ہے، تینوں اس میں بیٹھ کے مشترکہ طور پر کام کریں گے. جو بھی کسٹمر آئے گا اس کو کپڑے بنا کر دیں گے، سارے کام کریں گے. تینوں درزی ہے نا، سکل ہے، تو اس کو یوز کر کے اور سارے کام کریں گے اور جو بھی پروفٹ آئے گا وہ آپس میں ہم تقسیم کریں گے. اب کسی نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں لگائی، وہ جو کرایہ ہے دکان کا وہ بھی تو اسی سے دیں گے، مطلب جو بھی پروفٹ آئے گا جو بھی ہے، لیکن پیسہ ویسا کسی نے نہیں لگایا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرکت الاعمال. ٹھیک ہے، عمل میں اور سروسز میں شرکت کرنا. اچھا یہ بھی بات ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ کبھی کبھی جو ہے نا شرکت الاعمال یہ جو قسم ہے اس کے ساتھ شرکت الملک بھی جمع ہو جاتی ہے. یہ جو قسم ہے نا نمبر 2 شرکت الملک اور شرکت الاعمال، یہ میں اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں بیچ میں بتاتا ہوں کہ کبھی کبھی ذہن کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ کیا، یہ تو شرکت الملک ہے یا شرکت یہ کون سی قسم آ گئی یا شرکت الاعمال. تو ضروری نہیں ہے کہ شرکت الملک ہوگی تو وہ شرکت الاعمال نہیں ہو سکتی، یا شرکت الاعمال ہوگی تو شرکت الملک نہیں ہو سکتی، جمع بھی ہو سکتے کبھی کبھی. تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ مثلا میری دکان ہے، اپنی ملکیت ہے میری، ٹھیک ہے، اور اس وہ دکان میں فراہم کر رہا ہوں اور ساتھ میں 2-3 آدمی بھی بٹھا رہا ہوں درزی. میں خود بھی مثال کے طور پر درزی ہوں. میں کہتا ہوں میں بھی کام کروں گا، تم لوگ بھی کام کرو، اور میری طرف سے جو ہے نا یہ دکان بھی ہے، ٹھیک ہے. اچھا جو میرا دوسرا دوست تھا اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ کی دکان ہے، اب میری طرف سے 2-3 مشینری اور کچھ آلات اس نے لا کر دے دیے دکان میں. تیسرے نے بھی کچھ مشینری کچھ چیزیں لا کر دے دی، ٹھیک ہے. اب تینوں نے کچھ، میری دکان ہے، ایک نے 2 مشینیں لائی، تیسرے نے 2-3 مشینیں لائی، اور ہم نے مل کے دکان میں کیا کر دیا؟ شرکت الاعمال شروع کر دیا اور لوگوں کے کام کر رہے ہیں، ہم سروسز فراہم کر رہے ہیں اور جو پروفٹ ہوگا وہ نفع کما رہے ہیں. اب یہ تو شرکت الاعمال ہے، لیکن اس کے بیچ میں شرکت الملک بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دکان، مشینری اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اس میں شرکت الملک ہو گئی، ٹھیک ہے. ساری چیزیں ہم نے ملا کر ہم اس میں شرکت الملک کر رہے ہیں. تو سمجھ آئی یہ شرکت الملک اور شرکت عمل جو ہے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر، خیر وہاں تو جو میں نے آپ کو مثال دی اس میں تو دکان الگ ہے، مشینری الگ ہے، وہ تو خیر چیزیں الگ الگ پڑی ہوئی ہے نا. لیکن اس کی مثلا شرکت الملک اور اعمال کے جمع ہونے کی صورت یہ ہوگی نا کہ مثلا میں نے 5 لاکھ روپے دے دیے، دوسرے نے 5 لاکھ، تیسرے نے 5 لاکھ، 15 لاکھ کی ہم نے ایک مشترکہ دکان خریدی. اس دکان میں بیٹھ کے ہم اب درزی کا کام کر رہے ہیں. اب یہ شرکت الملک بھی ہے اور شرکت الاعمال بھی ہے. دکان میں شرکت الملک ہے اور کام جو کر رہے ہیں شرکت الاعمال کی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تیسری قسم جو ہے اس کو کہتے ہیں شرکت الوجوہ. یہ تیسری قسم ہے، اس کا نام شرکت الوجوہ ہے. شرکت الوجوہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی نہ کسی کے پاس کوئی سکلز اور مہارت ہے سروسز کی اور نہ کوئی سرمایہ ہے، بس یوں کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ مثلا 2-3 آدمی ہیں بڑے مشہور ہے اور وجاہت والے ہیں اور ان کے بڑے کاروباری تعلقات ہیں. تو میں 2-3 آدمی ہیں، ہم ملے اور ہم نے کہا بھئی پیسہ تو ہے نہیں،
یوں کرتے ہیں کہ لوگوں سے جا کے مشترکہ طور پہ ادھار سامان لیں گے اور اس کو بیچیں گے اور جو پروفٹ آئے گا وہ آپس میں تقسیم کریں گے. ٹھیک ہے. اصل مثال کے طور پر 2-3 آدمی میرے ساتھ مل گئے اور ہم جاتے ہیں کسی جگہ مل کر اور ایک کوئی چیز خریدتے ہیں ادھار, پیسے نہیں ہمارے پاس, اس چیز کو پھر مشترکہ طور پر سب مل کے بیچتے ہیں. جو بھی پیسے آتے ہیں اس میں سے سب سے پہلے ہم ادھار چکاتے ہیں اور پھر جو ہے یعنی جو ہم نے لیا تھا نا اصل پیسے دیتے ہیں اور پھر جو پروفٹ ہوتا ہے وہ آپس میں ہم آپس کے طے شدہ اصول کے مطابق تقسیم کرتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں شرکت الوجوہ. اب یہ جو شرکت الاموال ہے اس کے تحت بھی دو آئے گی, مفاوضہ عنان, اعمال کے تحت بھی دو اور وجوہ کے تحت بھی دو. بنیادی نقطہ آپ سمجھ لیں گے تو دونوں قسموں کا آپ کو تصور معلوم ہو جائے گا. شرکت المفاوضہ جو ہوتا ہے نا, مفاوضہ یہ ایسی شرکت کو کہتے ہیں جس میں تمام پارٹیسپینٹ اور تمام شرکاء کا سرمایہ بھی ایکول اور برابر ہو, نفع بھی سب کو برابر ملے, ذمہ داریاں بھی سب کی برابر ہو, سارے کام کر رہے ہو اور حقوق اور سب کچھ برابر ہو, کسی بھی چیز میں کمی زیادتی نہ ہو. 5 آدمی ہیں, اگر پیسہ دے رہے تو سب کا برابر برابر پیسہ ہوگا, کمی زیادتی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, ذمہ داریاں بھی سب کی برابر ہے, کام بھی سب کریں گے اور یعنی کہ سب ہر چیز میں سارے برابر, ہر چیز میں. تو اس کو کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, مساوات فی المال, مساوات فی التصرف, مساوات فی الربح. نفع بھی پروفٹ بھی سب کو برابر ملے, سب چیز میں برابری ہو, تو اس کو شرکت مفاوضہ کہتے ہیں. اور اگر کسی بھی چیز میں کمی بیشی ہو گئی, مثال کے طور پر سرمایہ کسی نے کم دیا ہے کسی نے زیادہ, یا پروفٹ کسی کے لیے کم رکھا کسی کے لیے زیادہ, یا کوئی کام کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا, یا کسی کی ذمہ داری زیادہ ہے کسی کی کم, تو کسی بھی چیز میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا تو اس کو ہم کہیں گے شرکت العنان. اور آج کل زیادہ تر یہی صورت پیش آتی ہے, شرکت العنان کی. ٹھیک ہے, کیونکہ مفاوضہ بہت مشکل سے پیش آتی ہے اس صورت کہ اتنی زیادہ شرکاء ملے انسان کو کہ سارے جو ہے جیسے کام کر رہے. تو بہرحال یہ شرکت کی جو قدیم فقہاء کے ہاں جو شرکت کا تصور ہے اور جو شرکت کی بنیادی اقسام ہے وہ یہ 3 ہے, اور اس کا مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے آ گیا. تو انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں شرکت متناقصہ جو ایک جدید قسم ہے, چوتھی اور آخری, وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا. اور پھر 1-2 باتیں کمپنی سے متعلق میں انشاءاللہ بتا دوں گا, اور آگے پھر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پھر مزید آگے جو چیزیں ہیں وہ آگے دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ.